अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतों से नवाजे और इल्म में वुसअतें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। खानगाह अनवार तारकिया के ज़ेर तमाम तारकी शाज़ली रूहानी दरसगाह से मियाँ मुनव्वर कादरी शाज़ली हाज़िर खिदमत है। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि जैसे हमारे बहुत सारे अहबाब सवाल करते हैं कि विर्द, ज़कात सगीर, ज़कात कबीर और ज़कात कबीर अकबर ये है क्या, फिर ज़कात कबीर तक, फिर ज़कात कबीर अकबर तक कैसे पहुँचेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे सवाल करते हैं लोग, पूछते हैं कि हज़रत हमें कौन सा अमल करना चाहिए, कितनी तादाद में करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर मुराकबे के हवाले से, कशफ के हवाले से, फ़न अमलियात के हवाले से, इसी तरह रूहानियत नूरानियत पर बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं जो मुकम्मल डिटेल और तफसील से होगी। ऐसे तरीके बताए जाएंगे जो बहुत सहल और आसान होंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमारा वेबसाइट है हमारी, तो मियाँ मुनव्वर कादरी शाज़ली .com पे आप जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ आपको बहुत सारे वज़ाइफ मिलेंगे जो हमने शाज़ली वज़ाइफ के नाम से अपलोड किए हुए हैं। शाज़ली लाइब्रेरी भी है हमारी, फ़न अमलियात पर बहुत सारा काम हो रहा है। तो आप हमारी वेबसाइट का विज़िट करें और YouTube चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। विर्द, ज़कात सगीर, ज़कात कबीर और ज़कात कबीर अकबर है क्या, ये किस तरह अदा की जाती है और ये कैसे अदा की जाती है और इसके फ़ायदे क्या हैं। हम जब विर्द करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं, ज़कात सगीर जब हम अदा कर लेते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं, ज़कात कबीर हम जब अदा कर लेते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं, फिर इस तरह ही ज़कात कबीर अकबर हम जब अदा कर लेते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। इसमें तरकीब इस तरह है कि जो अहबाब विर्द करते हैं, अब कोई भी अमल ले लिया, मिसाल के तौर पे हमसे इजाज़त ले ली, किसी से इजाज़त ले ली, विर्द के तौर पर उन्होंने पढ़ा उसको, अब रोज़ाना 1100 बार पढ़ा या 1100 से ज़्यादा बार पढ़ा या 700 बार पढ़ा। जैसे नादिल शरीफ है तो अब उन्होंने नादिल शरीफ के इजाज़त ले ली, रोज़ाना 110 बार पढ़ रहे हैं। सूरह कौसर की इजाज़त ले ली, अब रोज़ाना वो इसको 43 दफ़ा या 111 बार पढ़ रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारे अमाल हैं, चहल काफ है, अब हिज़्बुल बहर शरीफ है, सुबह शाम एक बार पढ़ ली। तो ये हमारा विर्द है। ठीक है ना, जब हम इसको कुछ दिन विर्द में रखेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे बॉडी में, जिस्म में इसकी रूहानियत उतरेगी, जज़ब होगी, तो हमें इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो अब हम ये है कि किसी को दम करते हैं, किसी को इलाज कर देते हैं, किसी की काट करते हैं, तो ये जब हम इस तरह करेंगे तो बाज़ का ये होता है कि मरीज़ के ऊपर जो मामलात होते हैं वही हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो बंदा परेशान हो जाता है, कहता है कि यार मैं इतनी देर से ये पढ़ रहा हूँ और फिर मेरे ऊपर ये मामलात आ गए। तो अब देखिए ना, आपने एक ट्रेनिंग नहीं ली, आपने एक अच्छी तरह उस अमल की ज़कात नहीं अदा की, आप ऐसे ही विर्द में रखा है और फिर आप उसको मकसद है कि दम कर रहे हैं, किसी को इलाज कर रहे हैं, तो वो अटैक तो होगा। ठीक है ना, अब आपको पता नहीं उसके ऊपर क्या चीज़ बैठी हो, खबीस चीज़ बैठी हुई है, गंदी चीज़ बैठी हुई है, आपने पढ़ के फूंक मार दी खैर ख्वाही नीयत से, वही चीज़ आपके ऊपर आ गई, यानी कि आपको परेशान करने लगे, आपके जिस्म भारी हो गया, सर भारी हो गया और इसी तरह मकसद है कि मुख्तलिफ मसाइल में आप फंस गए। गुजारिश है कि बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे काफ़ी अहबाब जो इमाम मस्जिद होते हैं तो वो इस तरह करते हैं कि कोई बड़ा, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं बड़ी चीज़ें करते हैं, बड़ी रियासतें करते हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत कम रियासत करते हैं। तो अब क्या करते हैं कि उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा, तो अब जो भी साहिल आया आगे उन्होंने कहा कि हजरत हमें दम कर दे, इमाम साहब हमें दम कर दे, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, तो उन्होंने कर देना है, तो उन्होंने दम कर देना है। ठीक है ना, अब दम कर दिया तो क्या हुआ कि उसके ऊपर जो मामला थे वो सीधा डायरेक्ट उनके ऊपर आ गए। अब वो परेशान कि ये क्या करें। फिर ऐसे भी देखा होगा कि कई मस्जिद इमाम के आपने देखा होगा कि उनके पास काफ़ी रश होता है, काफ़ी लोग आते हैं, तो कुछ अरसे के बाद देखो कुछ भी नहीं आता। ठीक है ना, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आता। तो अब क्या होता है कि वो किसी खबीस को
یا کسی غیر مسلم تھا، خبیث اربا تھی، اس کو انہوں نے دم کیا، مریض کو دم کیا، اس کے اوپر جو چیزیں تھیں انہوں نے اس کے اوپر بندش لگا دی. اب وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کیا معاملات ہیں، کس طرح کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، ورد کریں، بہت زیادہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور بندہ پیدا ہی ذکر کے لیے ہوا ہے. لیکن جب آپ فن عملیات میں آ جاتے ہیں تو اس کے پورے لوازمات آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، پھر آپ آگے بڑھیں. ٹھیک ہے نا. آپ اس کے پورے لوازمات کریں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. تو اب اس یہ ہے کہ ورد جو کرتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوتا ہوں کہ ہمارے اکثر گلی محلے میں جو ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، کمپاؤنڈر ٹائپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ چلے جائیں گے، آپ کو ٹیبلٹ دے دیں گے، یہ لو جی ٹیبلٹ سر درد کی کھا لو بس. ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ نہیں ہوتا ان کا. انہوں نے زیادہ سے زیادہ انجیکشن لگا دینا، نہیں تو ٹیبلٹ انہوں نے دے دینی ہے اور آپ نے ٹیبلٹ کھا لینی بس. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ہلکا پھلکا تھوڑا مسئلہ ہوگا تو وہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کو آپریشن کی ضرورت ہے تو وہاں ڈسپرین نہیں چلے گی، پیناڈول نہیں چلے گی، وہ ڈاکٹر نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. وہ اگر کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو دوں اور کچھ نہ کچھ اس کے یعنی کہ معاملات کو سیٹ کروں، یا کچھ ہارٹ کا پرابلم ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ مریض اس کے گلے پڑ جائے گا، اس کو نقصان ہو جائے گا مریض کو بیچارے کو. تو اس لیے جو ہے نا ورد جو بندہ کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کو یہ اس کا شوق ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، لوگوں کے اتار کروں، تو پھر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ہر عمل کی پوری زکوٰۃ ادا کرے تاکہ جو ان کے پاس آئے، سائل آئے، وہ ٹھیک ہوں. مقصد تو یہی ہے نا کہ سائل آیا، اس کو دم کر دیا، بیچارہ ٹھیک ہو جائے. تو اسی طرح زکوٰۃ صغیر، اگلی سٹیج ہے زکوٰۃ صغیر. اب ہم اس میں ترکیب اس طرح کریں گے کہ زکوٰۃ صغیر ہر عمل کی چھوٹی زکوٰۃ ہوتی ہے. اب زکوٰۃ صغیر والے لوگ جو ہے وہ بھی دم کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، کاٹ کرتے ہیں. تو اب کیا کہ کوئی مریض ٹھیک ہو گیا، کوئی نہیں ٹھیک ہوگا، کچھ میں بہتری آ گئی، کچھ ویسے ہی، کچھ ابھی انہوں نے علاج معالجہ کیا ہے، تعویذات دیے ہیں یا کچھ ان کو دیا، تو کچھ ٹھیک ہو گیا، کچھ نہیں ٹھیک ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں بھی مریض جو ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں ان کے پاس کافی دیر سے دم وغیرہ کروا رہا ہوں، کاٹ کروا رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ صغیر جو ہوتی ہے وہ ایک عمل کی چھوٹی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اس کو ہم عمل کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو فن عملیات میں اس کا اتنا استعمال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ہمیں زکوٰۃ کبیر ادا کرنی پڑے گی. جو اگر ہم فن عملیات میں شوق رکھتے ہیں، علاج معالجہ کا شوق رکھتے ہیں، پھر ہمیں آگے جانا پڑے گا، یعنی کہ ہم زکوٰۃ کبیر تک جائیں. تو زکوٰۃ صغیر کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ میں اس میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے، تو ہم اس کے پاس جائیں گے، انہوں نے آپ سے کیفیت پوچھنی ہے، آپ کو ٹیبلٹ لکھ دینی ہے، انجیکشن لکھ دینا ہے، کیپسول لکھ دینا ہے، کچھ دوائی لکھ کے دے دینی ہے. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ مریض ٹھیک بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن میں یہ مثال دیتا ہوں کہ وہ زکوٰۃ صغیر والا بندہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے. اب جن احباب نے زکوٰۃ کبیر ادا کی ہے وہ لوگ عملیات میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس عمل کے عامل ہیں. کوئی بھی عمل انہوں نے کیا ہے زکوٰۃ کبیر کے ساتھ کیا ہے، پورے لوازمات کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے پرہیز کا پورا خیال رکھا ہے، اسی طرح انہوں نے ٹائم اور جگہ کا خیال رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بخورات کا خیال رکھا ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس عمل کا عامل ہے، زکوٰۃ کبیر ادا کرنے والا. ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ کبیر جس نے ادا کی ہے تو اس کے عمل میں اتنی پاور ہوگی کہ وہ مریض کو دم کرے گا، علاج کرے گا، کاٹ کرے گا، تو الحمدللہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو ہم جیسے ورد رکھتے ہیں یا زکوٰۃ صغیر پر کی ہوئی ہے ہم نے تھوڑی عمال چھوٹے چھوٹے، جیسے 3 عمل کے. اب چہل کاف ہم نے پڑھا ہے، 11 دن پڑھا ہے. 11 دن پڑھنے کے بعد کہیں کہ ہم مریضوں کو علاج کر رہے ہیں تو مریض ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، پھر ہم خود بھی پریشان ہیں، مریض بھی پریشان ہے. ناد علی شریف جس نے پڑھا ہے، اب وہ مریضوں پہ دم کر رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر وہ پریشان ہوتا ہے، لو جی میرے پاس تو لوگ آتے ٹھیک نہیں ہوتے. اسی طرح کوئی صورت کی
یا کوئی آیت کی انہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر وہ پریشان ہے. مریض اپنی جگہ پہ پریشان ہے، وہ اپنی جگہ پہ، عامل اپنی جگہ پہ پریشان ہے کہ بھائی مریض کیوں نہیں ٹھیک ہوتے. حالانکہ میں اس کو روزانہ اتنی دفعہ پڑھتا ہوں، 1100 بار پڑھتا ہوں، اتنی تعداد پڑھتا ہوں، اتنا میں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مین چیز ہے، دیکھیں مین چیز یہی ہے کہ جب اس بندے کے پاس روحانی پاور نہیں ہوگی، اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس کے اوپر جو معاملات ہے اس کو ہٹا سکے، تو وہ پھر اس طرح ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ اس طرح ہی ہوگا، مریض بھی بیچارہ رولے گا، عامل بھی جو ہے. تو جو لوگ عملیات کا شوق رکھتے ہیں زکوٰۃ کبیر وہ ادا کریں. ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ کبیر ادا کریں گے تو اس عمل کے عامل ہو جائیں گے. جب آپ کسی بھی عمل کی 1.25 لاکھ زکوٰۃ ادا کر، یا بزرگوں نے جتنی اس کی تعداد مقرر کی ہے زکوٰۃ کبیر کے حوالے سے وہ ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ پہلا عمل صرف ورد ہوتا ہے. یعنی کہ 1.25 لاکھ بھی پڑھنے کے بعد بندہ وہ کہے کہ وہ صرف اس کا ورد ہے بس. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلی دفعہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اب پہلی دفعہ ہم نے عمل کیا، ٹھیک ہے، پھر اٹھنے بیٹھنے میں ہو گیا، پھر ہم مقصد ہے کہ کبھی 2-4 منٹ پہلے بیٹھ کے، کبھی لیٹ بیٹھ گئے، کبھی ہم نے پرہیز کے حوالے سے کوئی کمی پیشی ہوگی، تو یہ ہمارا صرف ورد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ کبیر ہم نے یہ پہلی دفعہ ادا کی، یہ ہمارا ورد ہے صرف. اور جن احباب نے زکوٰۃ کبیر دوبارہ ادا کی، ٹھیک ہے نا، 1.25 لاکھ دوبارہ پڑھا اس کو، تو وہ ان کے زبان پر عمل جاری ہو جاتا ہے. تیسری بار جب زکوٰۃ کبیر ادا کرتا ہے، یعنی کہ 1.25 لاکھ یا بزرگوں نے جو اس عمل کی تعداد مقرر کی ہے، تیسری بار جب وہ ادا کرے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا مکمل عامل ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ اس سے کام نہیں سکتا. اب زکوٰۃ کبیر ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کبیر اکبر ہے، یعنی کہ ایک عمل کو ہم نے 3 بار کے بعد 4 بار کیا، 5 بار کیا، اس کی زکوٰۃ پوری ادا کی، زکوٰۃ کبیر ادا کی، 6 دفعہ کیا، زکوٰۃ کبیر اکبر ہو گئی. پھر اب ہم جس کو پھونک ماریں گے، جس کو دم کریں گے، جس کی کاٹ کریں گے، الحمدللہ ہوگی. پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میاں فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک بندہ 17 سال اس نے محنت کی، 17 سال بعد اس کو کامیابی ہوئی. جب اس کو کامیابی ہو گئی تو پھر دیکھیں پھر وہ کیا کرے گا، وہ جس کو بھی دم کرے گا، جس کو کاٹ کرے گا، علاج کرے گا، ہو جائے گا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ چھوٹے عمل کرتے ہیں، 9 دن کا عمل کر لیا، 21 دن کا عمل کر لیا، 20 دن کا عمل کر لیا، اس کے بعد پھر علاج معالجہ شروع کر دیتے ہیں، دم کرتے ہیں، کاٹ کرتے ہیں. حضرت ہمارے تو عمل میں پاور نہیں ہے، ہم کاٹ کر رہے ہیں، کاٹ نہیں ہو رہی، ہم دم کر رہے ہیں، مریض نہیں ٹھیک ہو رہا، ہم جو ہے نا وہ اس کے گھر کی کاٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں. ہم نے اتنے عمل کیے ہوئے، فلاں عمل کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، 20 عمل کیے ہوئے، لیکن ہمارے عمل نہیں چلتے. تو مین چیز یہی ہے. ڈاکٹر بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے 4 سال کا کورس ہے آپ کا، 4 سال میں آپ نے صرف 1 سال پڑھا. 1 سال کے بعد آپ کہیں کہ میں ٹھیک ہے اب علاج معالجہ کرنا شروع کر دوں، کلینک بنا لوں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. مریضوں کا نقصان ہوگا، آپ کا اپنا نقصان ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا پورا ٹائم پیریڈ اس کا جو ہے نا کورس کریں، اس کے بعد پھر پریکٹس کریں، پھر علاج کریں، پھر مریض ٹھیک ہوں گے. ہمارے اکثر لوگ اسی لیے پریشان ہوتے ہیں کہ استاد صاحب ہم نے وہاں سے عمل 9 دن کا لیا، 9 دن کا عمل کیا، اور اس کے بعد ہم دوسرا عمل دے رہے ہیں تو ہم وہ کر رہے ہیں. پھر عمل یعنی کہ کر کے بندہ پریشان ہے، پھر دوبارہ دوسرا عمل کرتا ہے، پھر وہ پریشان ہے، تیسرا عمل کرتا ہے، پھر پریشان ہے، چوتھا عمل کرتا ہے، پھر پریشان ہے. ٹھیک ہے نا. 3 دن کا عمل کیا تو 3 دن میں اس کو روحانیت تو ملے گی، اس کا ثواب بھی ملے گا، لیکن علاج معالجہ نہیں کر سکتا. علاج معالجہ وہی کرتا ہے کہ زکوٰۃ کبیر اکبر کم سے کم ادا کی ہو، کم سے کم زکوٰۃ کبیر ادا کی ہو، پھر علاج معالجہ کریں. پھر دیکھیں آپ کاٹ کرتے ہیں، کاٹ ہو جائے گی، علاج کریں گے تو علاج ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے کافی احباب جو ہے نا وہ اسی لیے پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت ہم علاج معالجے کے شوق رکھتے ہیں، لوگوں کی خدمت کا شوق رکھتے ہیں، لوگوں سے جو ہے نا وہ ہم خیر خواہی کی نیت سے، اچھی نیت سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال نہیں چلتے. ہم نے 20 عمل کیے ہمیں، لیکن ایک بھی نہیں چلتا. جب میں پوچھتا ہوں آپ نے پہلا عمل کتنے دن کا کیا،
3 दिन का किया, दूसरा अमल कितना किया 7 दिन का किया, तीसरा अमल कितना किया 9 दिन का किया, और इससे बड़ा अमल 11 दिन का किया। बस 11 दिन के हमने इतने अमल कर लिए, मरीज नहीं ठीक होते। भाई मरीज किस तरह ठीक होंगे जब आपके पास उसकी रूहानियत ही नहीं है, आप उस लेवल तक नहीं पहुँचे जहाँ तक उसका इलाज मुआवजा कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी ज़कात सगीर अदा करें, ज़कात कबीर अदा करें, ज़कात कबीर अकबर अदा करें, फिर आप जिसको बैठे फ़ोन पर भी आप दम कर देंगे वो ठीक हो जाएगा। हमारे अक्सर आमलीन जो है ना आजकल यही हो रहा है, ठीक है ना, कहीं से उन्होंने अमल ले लिया तो 9 दिन का अमल है, 10 दिन का अमल है। अब 10 दिन में क्या होगा, जिन लोगों ने 40-40 साल रियासतें की हैं तो वो उन्होंने 9 दिन का अमल क्यों नहीं किया भाई? उन्होंने क्यों नहीं 9 दिन का अमल किया? उन्होंने 3 दिन का अमल क्यों नहीं किया? अगर 3 दिन का अमल करके सारा कुछ हासिल हो जाता तो फिर उन्होंने 40 साल की रियासत क्यों की, 20 साल की रियासत क्यों की, 17 साल की रियासत क्यों की? अब उन्हें 17 साल की रियासत की है तो उसको 17 साल के बाद जो चीज़ हासिल हुई है, ठीक है ना, उसका तोड़ नहीं है किसी के पास, किसी का बाप भी उसका तोड़ नहीं कर सकता। जिधर फूंक मार देगा, जिधर इलाज कर देगा, जिधर इलाज की नीयत से फूंक मारेगा, 17 साल के बाद उसके पास इतनी रूहानियत आ जाएगी कि उसके किसी के पास उसका तोड़ नहीं होगा। मरीज आएगा वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होगा, वो ज़ुबान से कह देगा भाई तुम अल्लाह के करम से तू ठीक हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे अहबाब को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो लोग 9 दिन की ज़कात अदा करते हैं, 11 दिन की करते हैं, 21 दिन की ज़कात अदा करते हैं, 40 दिन की भी करते हैं, तो वो पहले चिल्ले में ही बैठे होते हैं कि हज़रत कुछ भी नहीं हुआ, कोई नज़र नहीं आया, किसी से हमारी बात नहीं हुई, कोई हमारे आके बात नहीं की, किसी ने हमारे कुछ सामने कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हमारे कई ऐसे अहबाब हैं, अब उन्होंने क्या किया, अल्लाह का जिक्र किया 3 दिन अल्लाह का जिक्र किया, और हज़रत हमें बताएं इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इलाज किस तरह करना है। तो 3 दिन के हवाले से लोग अमल करके बाद में पूछते हैं हज़रत इसका क्या करें, उसकी काट किस तरह करें। 3 दिन के लिए सिर्फ उनके पास रूहानियत है, बस 9 दिन का अमल किया तो भी रूहानियत है। लोगों को हज़ारों रुपए पैसे दे के, फीसें दे भर के, उसके बाद वो कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। 9 दिन अमल उसने बहुत शौक़ है, उसका बहुत शौक़ है, उसने लगन के साथ अमल किया, उसके बाद क्या हुआ, उसका दिल टूट गया, उसका जो है ना मन ख़राब हो गया, वो पूरा सोचों में पड़ गया, वसवसे उसको घेरे थे, यार मैंने 9 दिन का अमल किया, मैं काट करता हूँ, काट नहीं होती। तो यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि 9 दिन की अगर रियाजत में सारा कुछ हासिल हो जाता तो बुज़ुर्ग 20-20 साल 40-40 साल रियाजतें क्यों करते, उनकी ज़ुबान में इतनी तासीर क्यों होती थी कि उन्होंने ज़ुबान से जो कह दिया वो हो जाता था, यानी कि ज़ुबान से जो अदा कर दिया, उन्होंने कह दिया, वो हो जाता। साहिल उनके पास जाता था, उनके दर पे जाता था, जो उन्होंने कह दिया कि बेटा आपकी जादू का मसला है तो वो हल हो जाएगा, जन्नात का मसला है वो हल हो जाएगा, बंदिशें हैं वो उड़ जाएंगी, ठीक है ना, इस शादी का मसला है वो हो जाएगा, कारोबार का मसला है वो ठीक हो जाएगा, और वो हो जाते थे। आजकल लोग जो है ना वो 9 दिन की अमल करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जी हज़रत हमें तो ये कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि बुज़ुर्गों की जो ज़िंदगी है, उनकी सीरत जो है वो देखें कि वो उन्होंने कितने चिल्ले किए, पढ़ाइयाँ की हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे, ठीक है ना, अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे। जब वो एक जगह पर पहुंच जाते थे तो फिर ज़ुबान से जो अदा करते थे तो वो हो जाता था, अल्लाह भी उस पर राज़ी होता था। जब हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, अल्लाह को मना लेंगे, उसके बाद क्या होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा। तो तमाम अहबाब कोशिश करें कि जितने भी अमाल हैं, जितने भी अमल करने वाले तमाम अहबाब कोशिश करेंगे, जब हमने फ़न अमलियात में, जादू जिन्नात में हमने इसको इस्तेमाल करना है तो फिर आप उसके पूरे लवाज़मात अदा करें। हमारे कई अहबाब हमसे ये पूछते हैं हज़रत हम परहेज़ का छूट दे दें, हमें परहेज़ नहीं होगा, यानी कि हम जो है ना चाय के लिए ज़्यादातर बोलते हैं या फिर दूध के लिए बोलते हैं। हम कहते हैं भाई ठीक है आप करें,
کیونکہ اللہ کا ذکر کروانا ہے نا لوگوں کو، اللہ کی طرف لے کے آنا ہے، بھائی کرو آپ، لیکن عمل جو ہے وہ عمل پورے لوازمات کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جن احباب نے زکوٰۃ کبیر ادا کی ہے، زکوٰۃ کبیر اکبر ادا کی ہے پورے لوازمات کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، پورے لوازمات کے ساتھ انہوں نے ادا کی ہے، پرہیز کا خیال رکھا ہے، ٹائم کا خیال رکھا ہے، جگہ کا خیال رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، پورے لوازمات کے ساتھ انہوں نے زکوٰۃ کبیر اور زکوٰۃ کبیر اکبر ادا کر دی ہے۔ تو میرے حساب میں ان کی یہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ وہ اسپیشلسٹ سرجن ہے، اس نے پورا ٹائم پیریڈ میں اپنا کام کیا ہے، یعنی کہ اس نے پورے لوازمات کے ساتھ زکوٰۃ کبیر زکوٰۃ کبیر اکبر ادا کر لی ہے، اب وہ علاج معالجہ کر سکتا ہے، وہ مریضوں کا روحانی آپریشن بھی کر سکتا ہے، اور وہ کشف بھی اس کا جاری ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور مریض کو دیکھتے سارے اس کے سارے معاملات اس کے اوپر آشکار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اسی وجہ سے ہوں گے کیونکہ اس نے ایک ٹائم گزارا اس میں، اس نے زکوٰۃ کبیر زکوٰۃ کبیر اکبر ریاست کی ہے، پورے لوازمات کے ساتھ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ مقصد ہے کہ اس نے 9 دن کا عمل کیا اور 9 دن عمل کرنے کے بعد پھر پریشان، پھر دوسرا عمل کر لو، یہ بھی 9 دن کا ہے، وہ بھی پیسے دیے عمل کر لیا، پھر وہ پریشان، اب 30 دن کا عمل کر لو، 30 دن کے پیسے بھی دو لوگوں کو، پھر وہ پھر پریشان۔ تو اس کا یہ ہے نا کہ ہمیں اس چیزوں پر خیال رکھنا چاہیے، پیسے لینا دینا اپنی جگہ اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر یہ اس لیے کہا، ہمارے اکثر عاملین حضرات فن عملیات سے جو شغف رکھتے ہیں وہ پریشان اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں پاور نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، مریض ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو مین اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ورد سے زکوٰۃ صغیر تک پہنچتے ہیں، یا ورد پر ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم اس کے عامل ہو گئے، یا زکوٰۃ صغیر پر پہنچ کے کہتے ہیں لو جی ہم نے عمل کر لیا، پورا ہو گیا، اب ہم جو ہے نا ہر بڑے سے بڑی مریض کو ہاتھ ڈالیں گے، بڑے سے بڑے جو ہے نا جادو والے جنات والے کو بندش والے کو ٹھیک کر دیں گے۔ ٹھیک اللہ رب العزت نے کرنا، بندے کی کوئی اوقات نہیں بندہ کسی کو ٹھیک کر سکے، لیکن اس کے اندر اتنے گیٹس ہونے چاہیے، اتنی اس میں کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ مریض کو ٹھیک کر سکے، مریض کا علاج کریں، مریض کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس نے تربیت بھی نہیں لی اور زکوٰتیں پوری بھی نہیں ادا کی، پھر وہ مریضوں کے ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر اکثر خود پھنس جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر رجت ہو جاتی ہے، ان کے اوپر عمل پلٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے گھر والے پریشان ہیں، ان کے بچے پریشان ہیں، وہ خود پریشان ہیں، اکثر جو ہے نا وہ ان کے اوپر بندشیں لگی ہوتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی جنات والے خبیث ارواح کو اس نے دم کیا، اس نے فوراً اس کے اوپر بندش لگا دی، اب وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا کہ بھائی کیا کریں، تو نہ کوئی مریض ہے، نہ کوئی کسی سے جو ہے نا وہ پڑھائی میں دل لگ رہا ہے، وسوسے آتے ہیں، نیند بہت آتی ہے، جب میں پڑھائی پر بیٹھتا ہوں جسم سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، پھر نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ بس میں نیند ہی آتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، پھر پڑھتے ہوئے دل میں وسوسے ہی آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، شیطان اس کو وسوسے کر رہا ہے، اس کے دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ پہلے خود ٹریننگ لے، پہلے خود اس قابل ہو جائے، پھر وہ لوگوں کے علاج میں ہاتھ ڈالے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ علاج بھی ہوگا، ٹھیک بھی ہوں گے مریض۔ لوگوں کے ٹھیک ہوتے ہیں بھائی، اس کا کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ تو کیونکہ اس میں خود میں کمی ہے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ تو ورد، زکوٰۃ صغیر، زکوٰۃ کبیر، پھر زکوٰۃ کبیر اکبر، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے ورد کرنا ہے عمل کا، پھر زکوٰۃ صغیر اس کی ادا کرنی ہے، پھر اس کو زکوٰۃ کبیر ادا کرنی، پھر زکوٰۃ کبیر اکبر ادا کرنی ہے، یعنی کہ کم سے کم اس کی زکوٰۃ 3 بار آپ نے اس کی مقرر تعداد ادا کریں گے تو زکوٰۃ کبیر اکبر ہو جائے گی، پھر 5 بار بھی ادا کریں گے تو الحمدللہ اس کی روحانیت بھی آپ کو ملے گی، اس کے عمل پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، پھر اس کے فیوز و برکات بھی آپ کو ملیں گے، پھر اس عمل کی تجلیات بھی آپ اشکار ہو جائیں گی، پھر آپ کو خواب بھی آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ کو کشف بھی آپ کا چل جائے گا، پھر آپ مریض آتا ہے تو آپ کے دل میں ہر چیز کھل جائے گی کہ یہ کیسے ہے کیا ہے اس کا مسئلہ، یہ کس مسئلے کے لیے آیا، کس علاج معالجے کے لیے آیا، ملنے آیا، کیوں آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ ایک عمل کی
ریاضت کریں گے، اس پر محنت کریں گے، پھر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ مجھے ایک شاگرد نے بتایا کہ ایک بندے کے پاس میں گیا، جیسے میں اس کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ بھائی تو کیوں آیا، کس طرح آیا، کیا ہے تیرے پاس۔ تو جب اس کے پاس بیٹھا، اس سے پوچھا، تو آپ یقین کریں گے کہ اس نے 15 سال پانی میں کھڑے ہو کے سورہ یاسین کا عمل کیا۔ 15 سال اس نے پانی میں کھڑے ہو کے سورہ یاسین پڑھی ہے، تو اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ تو ہڈیوں کے اندر گھس جائے گا، گوشت کے اندر گھس جائے گا، ہر چیز اس کو پتہ چل جائے گی اندر کیا ہے، اس کے برین میں گھس جائے گا، وہ اندر پتہ چل جائے گا اندر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے پیچھے اس کے والد، اس کے دادا پردادا تک وہ پہنچ جائے گا، تو اس کی ریاضت ہی اتنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی محنت دیکھیں کتنی۔ تو یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ورد نہ کریں، یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہ پڑھیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ محنت کریں، اسٹرگل کریں، ذکر کی طرف آئیں۔ جب آپ محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، کوشش کریں گے، تو پھر اب یہ ساری برکتیں آپ کو ملیں گی، ساری اس کی روحانیت، برکتیں، سب چیز آپ کو مل جائیں گی، اور پھر آپ وہی چیز ہو جائے گی۔ آپ سوچیں گے فلاں کام کے بارے میں، آپ کو ہر چیز مل جائے گی، اس کی آپ کے ذہن میں پورا اس کا جو ہے نا اسکیچ بن کے آ جائے گا۔ آپ بیٹھے ہوئے گھر پہ، آپ فلاں دوست کے بارے میں سوچیں گے یار اس کا کیسا حال ہے، وہ کیسا ہے، ہر چیز آپ کے برین میں آ جائے گی، ہر چیز آپ کے سامنے آشکار ہو جائے گی۔ آپ کا دوست ہے، بھائی ہے، دبئی میں بیٹھا ہے، سعودیہ میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہے، آپ جو اس کے بارے میں سوچیں گے ہر چیز آپ کو کھل جائے گی، آشکار ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی ریاضت ہے، آپ کی محنت ہے، آپ کی ریاضت ہے، آپ کی محنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام آپ کو برکتوں سے نوازے اور علم میں وسعتیں عطا فرمائے۔ کسی بھی عمل پر ریاضت کرنا چاہیں یا ہم سوچیں کہ ہمیں اس پر ریاضت کرنی ہے، تو پھر ہم پہلے اس کو ورد میں رکھیں کچھ عرصہ، پھر اس کی زکوٰۃ صغیر ادا کریں، پھر زکوٰۃ کبیر ادا کریں، پھر زکوٰۃ کبیر اکبر ادا کریں۔ مین چیز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر پہ لگ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے 9 دن کا عمل کر لیا اور مریضوں کو دیکھنے لگ جائے، مریض بھی ٹھیک نہ ہو، ہم علیحدہ پریشان ہوں۔ ہمارے اکثر لوگوں کے جو ہے نا استخارے نہیں چلتے۔ کیوں نہیں چلتے؟ عمل چھوٹے کیے ہوئے۔ اب استخارے کا عمل، میں کہتا ہوں کہ استخارے کا عمل آپ کا سب سے زیادہ پاورفل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے ہر مریض کا استخارہ کرنا ہے۔ تو جب آپ کا استخارے کا عمل پاورفل نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتوں سے نوازے اور علم میں وسعتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے حضور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میری خانقاہ کو بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، کے لیے لذت مانگیں، نماز کی لذت مانگیں، ذکر و اذکار کی لذت مانگیں، ذکر و اذکار کی خوشبو مانگیں، اللہ سے ان چیزوں کی خوشبو مانگیں، ان چیزوں کی لذت مانگیں۔ آپ کو ان کی لذت لگ جائے گی تو آپ ساری لذتیں بھول جائیں گے۔ وہ بندہ کبھی بھی کسی چیز کی لذت کو نہیں دیکھتا، وہ بولتا ہے بس مجھے ذکر ہی کرنا ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر ہی کرے گا اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کریں، دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے ذکر کی لذت عطا فرما، مجھے نماز کی لذت عطا فرما، مجھے استقامت عطا فرما۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔